صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Azan Muhtaram, dear brothers and sisters, we are discussing a very important topic, and that is the ilm and knowledge. Because ilm is something that is the, you can say, blood of a society. Without ilm, without knowledge, a society cannot survive. So our topic for the 10 days is role of religion or lessons of life from religion. And under this topic, we have discussed the importance of aql and how Islam emphasizes use of aql. Before even beginning to believe in anything, Islam says use your aql, use your intellect, so that when you arrive at an opinion or aqidah or belief, you know what you are doing. It should not be something that you start believing in and you don't know what it is really. And I've already given you many examples, so I don't want to go into that. And then we started the topic of ilm, because ilm is something without which even aql cannot be very useful. So we are continuing with the same topic, inshallah. I would like to conclude this topic tonight, with some of the very important, points that I have prepared for you. Yesterday we discussed several topics under the topic of ilm, and we discussed, for example, one of the things that we discussed was that the men of knowledge are the men who are men of God. And truly the people who could be called men of God are the people who are men of knowledge, who are endowed with knowledge, who possess knowledge. إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Only those can fear Allah subhanahu wa ta'ala truly who have knowledge. And then we discussed how the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala who were sent by Allah subhanahu wa ta'ala had the knowledge of all these sciences, not just about some Sharia laws. And then we discussed that our own Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was a multifaceted personality, and he was being a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala was just, you can say, one duty. He had so many other responsibilities. Like, for example, he served as a military commander, as a legislator, as a medical, you can say, doctor, spiritual guide, administrator, manager, organizer, and so on. So many other things. So today we want to talk about, inshallah, some of the scientific knowledge that our Imams alayhimus salam have given us. We will discuss this firstly, inshallah, and then we will discuss some of the great scholars of Islam. Those scholars who were not only fuqaha, faqih, or mujtahids, but also they contributed in the natural sciences of physics, chemistry, mathematics, and so on. And then, inshallah, if time permits, we'll discuss the evils of separating science from madrasa curricula or theological schools that we have, hawzat. What are the evils of this, and what is the effect of this on our Muslim ummah? And then,
inshallah, towards the end, we would, inshallah, see what is our role and duty now as a Muslim. If we have some dard for Islam, if we feel sad when we see the situation, the circumstances we are in, we should have to take some steps to actually solve the problems. Okay, probably we would not be able to do it a very large scale, but we have to take the first step. There is a very good saying, and that it says, journey of 1,000, you can say, journey of a mile or whatever, steps starts with one step, the first step. Unless we take the first step, we would not start. So probably we will have to start doing something at individual level, not a very large scale or large level or social level, but probably that individual level can turn into something big. It all requires passion. How much love you have for Allah subhanahu wa ta'ala, for your religion. And then, the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala was only one in the city of Makkah. He was the only one person who started saying, Qulu la ilaha illallah tuflihu. And for 13 years he had to go through all kinds of operations. But then Allah subhanahu wa ta'ala, gave him barakah, and within 10 years of his stay in Medina, he could actually make the Islam the biggest, I can say, faith and religion at that time. And even now we are growing in number, and also we are growing in influence also at the level of world. So let's start with our Imams alayhimus salam. Our Imams alayhimus salam, and I would advise you to find some books which have been written on the on Imam Muhammad Baqir al-Islam, Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. And there is a book which has been written by a scholar called Kaukab Ali Mirza. And he has written Imam Jafar ibn Muhammad al-Sadiq. This is the name of the book actually. And in this book, he has mentioned several actually ideas of Imam Ani Shasham, or sixth Imam, and those ideas are still relevant. Not only relevant, they are the backbone of some of the modern inventions and modern, you can say, technology. Because Imam alayhi salam has given some of the basic rules to his disciples. Imam, as you would know, he had a university at that time which had around 4,000 students. 4,000 students, imagine, in Medina. And he got a very brief, you can say, time when he could do that. It was like 30, 40 kind of years, when there was a struggle between Bani Abbas and Bani Umayyah. So this struggle, so their attention was diverted from our Imams alayhimus salam. So Imams alayhimus salam did not lose this opportunity and took full advantage of it. And from there, whatever knowledge that we have now as Shias, not only us, but Ahlus Sunnah, all the source of all that knowledge is Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Very few Imams had this kind of opportunity. Imam Ali alayhi salam, alhamdulillah, through his khutbah in Nahj al-Balagha and elsewhere, he could disseminate the knowledge of Ahlul Bayt alayhi salam. But after the martyrdom of Imam Ali alayhi salam, Imam Hassan alayhi salam did not have that kind of opportunity. Imam Hussain alayhi salam, similarly, he could not do much about in spreading the knowledge of Ahlul Bayt alayhi salam. Imam Zainul Abidin alayhi salam, he was kind of under house arrest. So he, you can say, spread the knowledge of Ahlul Bayt alayhi salam
through du'as. And then Imam Muhammad Baqir and Imam Jafar Sadiq alayhi salam, they got some opportunity. And then after that, Imam Muhammad Musa Kadhim alayhi salam, he was almost imprisoned for life. And Imam Riza alayhi salam, he got some opportunity, very brief time, and then he was assassinated and killed, martyred. And then thereafter, there was no imam. No imam had that kind of opportunity to spread the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. So Imam Jafar Sadiq alayhi salam, he has contributed so much that our fiqh contributed in terms of knowledge, that our fiqh is called fiqh Jafari. We are called Jafari. It is because we follow the fiqh or Sharia or Islamic laws given to us by Imam Jafar Sadiq alayhi salam. It does not mean that our Sharia comes from Imam Jafar Sadiq alayhi salam. He was just a medium. And he transmitted the knowledge of the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And I wanted to clarify it because sometimes some people may think that the source of their knowledge, they were independent in the knowledge. No, it's not true, because Imam Ali alayhi salam says, the knowledge that I have is from the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. And Imam Ali alayhi salam's sons, I'm talking about imams, they had all the knowledge of the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. It's not that they had their independent knowledge. Okay, they had their own personalities, no doubt about it. But when it comes to spreading Islam, when it comes to spreading Sharia, they did not have any new Sharia, anything new. No, whatever they had was the Sharia of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is why our Islam or our Shiaism that we call, or people call it, is the purest kind of Sharia that we have received through the pure sources of Ahlul Bayt alayhimus salam. And it is directly connected to the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, and through the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, it comes directly from Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. And these imams, Imam Malik, Imam Hanbal, Imam Shafi'i, and so on, they were directly or indirectly disciples of Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad. And actually, the door of ijtihad, the principles of ijtihad were laid by Imam Jafar Sadiq alayhi salam himself. Why? Because there were some people who would come to the Imam, because Islam had spread far and wide. I mean, it's difficult even now to travel to Iraq. Just imagine 1,400 years back, how much difficult it would be. And if people, when they wanted to go for Hajj, they would say goodbye to everybody, because there was no guarantee that these people would go back, because it would take sometimes 1 year or 6 months and so on. So to get to know about one mas'ala, it was difficult for the people of that time to get the answers. So there were people who would come to Imam, and they would ask Imam alayhi salam, what is the solution to our problem? You live in Medina and I live in, let's say, in India. So how is it going to work out? It's very difficult for us. So Imam alayhi salam gave some of his most learned and trusted disciples or students some principles, and they are called usul al-fiqh. Usul al-fiqh, principles of jurisprudence. These are two different sciences. There's jurisprudence, Islamic laws, and there are principles of jurisprudence, or usul al-fiqh. There is usul al-fiqh. These are the, you can say, fundamental and basic principles. By using these principles, we can actually extract Islamic laws from the Holy Quran and the Ahadith. And this is called ijtihad in very simplest, in the simplest term I can say.
This is called ijtihad. And whoever can master these principles and knows, the Arabic language, classical Arabic, we are talking about the Arabic of that time, and Quran and Hadith, and know all the, you can say, sources of riwayah, and he can understand the text of Hadith, and he knows the narrators of Hadith properly, and knows who was honest, who was authentic, and who was a liar, who had this problem, who had that problem. Only such a person can exercise ijtihad. Okay, so it's not for everybody, and it requires, and it is doing, like, in simplest again, doing 10 PhDs together. Doing 10 PhDs together. PhD, a doctorate in Arabic grammar, Arabic literature, and then Hadith, then the Holy Quran, then the Tafsir, and so on. I mean, there's a long list. There's logic, there's philosophy, and so on. So, what I want to say is that Imam alayhi salam is the one who laid the foundation of this ijtihad. So now, we want to just talk about some of the scientific opinions of Imam alayhi salam, Imam alayhimus salam at that time. I mentioned just one thing and people were amazed. And alhamdulillah, it's a good thing. But imagine if we could dig out those pearls from the hadith now. What is possible? I don't know. We can actually make something impossible possible. Like, for example, you would have heard about Jabir bin Hayyan. I don't know if you have heard about Jabir bin Hayyan. I don't know how to pronounce it. Geber or Geber, Geber. He's considered father of chemistry by the Western people, actually, scholars. And he was one of the students of Imam Jafar Sadiq alayhi salam. Now, Imam says, like Imam Muhammad Baqir Islam says, this water which extinguishes fire has fire inside. This is a hadith of Imam alayhi salam. This fire which extinguishes fire has fire inside. How does this water have fire? I'm leaving it on you. And it has oxygen, and oxygen is the energy. Probably energy. And there is another hadith, about the elements of the earth. Earth and air are not simple elements. Before Imam Jafar Sadiq alayhi salam, there were people who believed that earth or mitti is just one element, or air or hawa is just one element. But Imam says, at that time, I wonder how a man like Aristotle neglected this thing that earth is not one element, but there are many elements in it, and every metal available in earth should be treated to be a separate element. And this is an opinion of Imam Jafar Sadiq salam. And similarly, he said, air is not one element, but it is composed of a number of elements. Just imagine, at that time, people would not even know about these things. But Imam is giving this opinion. I wish they were now with us, present with us. I don't know what would we have done. But unfortunately, people did not give them importance when they were there. They persecuted them. They oppressed them. They did not allow them to do the work they were supposed to do. Guide the people, spread the knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala. And why people actually are afraid of knowledge. Many people are afraid of knowledge. They are scared of knowledge. They want others to remain ignorant. When you are ignorant, you have a kind of fear.
You would accept the authority of those who are a little bit better than you. You would accept that. So this is what they did to the Muslim Ummah. And about oxygen, Imam says, air has some component parts. One of these parts is absorbed by some bodies and brings about changes. And out of the many parts of the air, it is that very part which helps burning. If the thing in the air which helps burning is separated from air and is acquired in a pure form, it is so effective in burning things that even iron can be burnt with it. Imam is talking about oxygen. And then Imam says about the earth's rotation. Imam says, it is illogical to think that the sun rotates around our earth, creating day and night. Why? Imam is saying that one half of the earth is always in darkness and the other is in the light, because the earth rotates on its own axis. It's very logical. If earth had its own light and it was the center of the universe, why would it have day and night? And if you look at the sun from all sides, it is the same. There is no day and night on the sun. It is only on these satellites, on these planets. So it's very logical. Imam is talking about it at that time. About the origin of universe, we talk about Big Bang. The universe, Imam says, was born out of a tiny particle which had two opposite poles. And so on. Imam has mentioned actually some of the other things also. And then he says each star is a small universe in itself, within the great universe. It is a collection of heavenly bodies. And when we look at a star, we think that it is just one body. But Imam says, no, it's not one body. It's not just that star. There are some other satellites always with these stars. And then Imam says, these stones and mountains, you see them as solid. Imam said, they were not solid. There was a time when they were molten. They were red hot. And then slowly and gradually they became solidified. And Imam has talked about this, and inshallah, hopefully this would be discovered very soon. Imam says, in addition to this world, there are other worlds also. And inshallah, I'm sure it would be discovered probably in our lifetime, inshallah. And it would be proved then. Because Imam has said, there are, you see these stars, you think they are dead, there's nothing there. No, there are people living there. Their knowledge is different from our knowledge. Probably we have advanced in one direction of, you can say, knowledge, science or whatever. They may have developed some different kind of, ilm and knowledge. And Imam is talking about it. And then Imam says, these people think that this body is different from this earth. No, Imam says, whatever is there in the earth is there in your body also. It is a composition of different, you can say, elements, but in different proportions, of course. And this is also mentioned by our Imams about microorganisms. Imam says, many diseases are caused by the enemies of human body. These enemies are very small. They are so small that they cannot be seen by naked eyes. And on the other hand, Imam says, there are some guards inside your body, and these guards fight
these diseases, these tiny small enemies that attack your body. See, these red cells and white cells and whatever, mashallah, blue cells, you are doctors here, you know all about this. Imam is talking about, Imam could not use scientific language because the people of that time were not ready for this. They did not know about it. And there are some actually unfortunate events, also narrated by some scholars, where our Imam alayhi salam are talking about something and the people are talking about completely different things. Like, for example, when Imam said, Saluni, Saluni, qabla an tafqiduni, one of the people stood up and he said, "Oh Ali, could you tell me how many hair I have?" Imam said, "Even if I told you, you would not be able to verify it because you don't know beyond 1,000. So you would not be able to verify it." And there are some people. Muawiyah had people who did not know difference between male and female animals. They entertained this kind of people. They never liked people who were intellectually mature or something like that. And Imam Sallallahu Alaihi Wasallam would never sit with these kind of people. They say, our Imams say, that run away from jahil, ignorant people, as you would run away from a beast. Do not sit in the company of these people. Do not sit. Always seek the company of ulama, scholar. You would always learn something new, something that would increase your marifah, increase your knowledge. And our Imams are, and then Imam says, for example, in one of the hadiths, it says, "Law sakat al jahil," if the ignorant would keep quiet, there would not be fitna. There would not be fitna. But you would see, empty vessel always makes a lot of sound. This is what it is actually. So we have to acquire knowledge. This is where our Imams alayhi salam excelled. The whole world could not compete with that. Whenever any of the khulafa had problems, they would go and kill people, that kind of things they were probably good at. But when it comes to some issues related to knowledge, science, etc., they would always come to the door at the gate of Imam Ali alayhi salam. Always call Imam Ali alayhi salam, because these Yahudis would come with very complex issues and problems. These people would never know, would have never heard about them. But Imam alayhi salam would solve them in a snap. So what we are saying is that as a Shia, of Ahlul Bayt alayhi salam, this is our utmost duty. Knowledge comes first before anything else. Anything else. You don't have anything to eat, don't worry about it. You don't have anything to drink, don't worry about it. You don't have any place to live in, don't worry about it. You have to be worried about when you don't have anything to read. You have to be worried about. Libraries should be full with our youths actually. Because this is where we excelled. This is where all the people of the world, I would say, would always appreciate the lovers of Ahlul Bayt alayhim salam, Shi'ani Ahlul Bayt alayhim salam. We'll continue in Urdu inshallah on the same topic. Salawat par Muhammad wa ala Muhammad. تو عزیزان محترم، علم کے بارے میں جو ہے وہ گفتگو چل رہی تھی، اور آج جو ہے میں اس کو کیونکہ ٹاپک کو کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے مجھے تھوڑا جلدی جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑے گا. حالانکہ میں نے ایک بہت اچھی فہرست بنائی ہوئی تھی جو ہمارے اسکالرس ہیں جنہوں نے سائنٹیفک فیلڈ میں جو ہے بہت بڑا کام کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے کچھ نام جو ہے وہ لینا چاہوں گا کہ جن کو آپ یاد رکھیے، اور جن کے بارے میں اگر ممکن ہو تو آپ ریسرچ کیجئے، ان کے بارے میں جانیے،
اور اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ مسلم امت جو ہے وہ یہ مسلمان اتنا نالج اور علم میں پیچھے کیوں ہیں اور انہوں نے آج تک کچھ کیا نہیں ہے، تو آپ کے پاس ایک پورا جو ہے وہ اچھی طرح سے جواب ہونا چاہیے دینے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ہم وہ تھے جو پائنیئرز میں سے ہیں، ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے فاؤنڈیشن جو ہے وہ رکھی ہے، جس کا فائدہ تم ابھی اٹھا رہے ہو یہاں پر ویسٹ میں، جو ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہے، حتی کمپیوٹر کے جو الگوریدمس ہیں، یہ سب جو ہے وہ ہمارے مسلم اسکالرس کی دین ہے، جس کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے۔ یہ تو اپنی جو کچھ بھی انوینشنز جو ہیں دنیا میں ہوئی ہیں، سب میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ویسٹرن اسکالر کا نام آ جائے گا، اس کے سائنٹسٹ کا نام آ جائے گا۔ اس سے پہلے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اور اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے، نہ ایشیا میں کچھ ہوا ہے نہ اور کہیں جو ہے کچھ ہوا ہے، سب کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے بس یہیں سے ہوا ہے، یہیں سے پوری دنیا جو ہے وہ نکلی ہے اور ایجاد ہوئی ہے۔ اور اسی ایروگنس کی وجہ سے یہ اپنی بات کو جو ہے وہ پوری دنیا میں منوانے کے لیے ہمیشہ جو ہے تیار رہتے ہیں، ہماری بات ہماری بات ہماری بات، کیونکہ ہم جو ہے وہ ہائیسٹ ہیں انٹلیکچولی۔ ایسا صرف جو ہے وہ ایک دھوکہ ہے۔ ایسا کوئی بھی قوم جو ہے جو علم کے اوپر زور دے گی، جو پرنسپلز کے اوپر کام کرے گی، جو ڈسپلن ہوگی، جو اپنے ٹائم کو ویلیو دے گی، جو صحیح جگہ پر انویسٹمنٹ کرے گی، وہ قوم ضرور ترقی کرے گی۔ اور آج آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے چائنیز جو ہیں وہ اتنے آگے نکل گئے، جاپانیز جو ہیں اتنے آگے نکل گئے کہ امریکنز کو جو ان سے ٹیکنالوجی خریدنا پڑتی ہے ایکچولی۔ وہ لکھ دیتے ہیں وہ میڈ ان کیلیفورنیا اور اسمبلڈ ان کیلیفورنیا بائی ایپل، بٹ ہوتا وہ جو ہے وہ جاپان کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ سیمسنگ کا اس کے اندر پروسیسر لگا ہوتا ہے جو آپ جو ہے وہ آئی فون یوز کرتے ہیں۔ میں آئی فون کی جان بوجھ کے مثال دے رہا ہوں، نہیں صحیح بتا، اصل میں کوریا میں بن رہا ہے وہ۔ بات کہنے کی یہ ہے، بات مثال یوں دے رہا ہوں کہ وہ لوگ کہ جاپان جو ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار میں پوری طرح سے ختم کر دیا گیا، پوری طرح سے ختم کر دیا گیا، ایٹم بم مار کے ایک دم کوئی اور کنٹری ہوتا تو ایک دم، لیکن انہوں نے 60 70 80 ایئرس کے اندر ایک دم ٹاپ اکنامی جو ہے وہ جسٹ آفٹر امریکہ، دے آر دا سیکنڈ، اور ورلڈ دا سیکنڈ بٹ ان دا ٹاپ 5۔ اب غور کریں کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چھوٹا سا ٹائنی ایک جو ہے وہ آئی لینڈ ہے، نتھنگ، نہ ان کے پاس جو ہے وہ کھیتی ہے، نہ ان کے پاس جو ہے وہ جو ہمارے پاس ریسورسز ہیں، آئل ہے، نہ منرلس ہیں، کیا ہے ان کے پاس؟ کیا ہے؟ اور اگر آپ ان کنٹریز کی بات کریں تو یہ لوگ تو انویٹ کر کے لوٹ لیتے ہیں، لیکن انہوں نے تو وہ بھی نہیں کیا ہے اتنا، حالانکہ چائنا کے ساتھ تھوڑا بہت کیا ہے، لیکن پھر بھی اتنی ترقی کی۔ اب چائنیز کو دیکھ لیجئے کتنی ترقی کی، کورینز کو دیکھ لیجئے کیا ترقی کی انہوں نے، کیا ترقی کی، اتنی بہترین ترقی کی، اور آج جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم کہاں پر ہیں؟ یہاں پر بھی ہم کو یہی غور کرنے والی بات ہے، ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے، کون سے ریسورسز کی کمی ہے؟ نیچرل ریسورسز، لینڈز، آپ الحمدللہ آدھی دنیا جو ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، یعنی لینڈ کے حساب سے کہتے ہیں اراؤنڈ 50 something کنٹریز جو ہے مسلم کنٹریز ہیں، 50 something countries. I mean, it's not a joke. Every fifth person in the world is a Muslim. Every fifth person in the world is a Muslim. اور اس دنیا میں کتنے قرآن ہیں؟ جتنے مسلمان ہوں گے آلموسٹ اتنے ہی تو قرآن ہو گئے، اس کے ہاف بھی رکھ لیجئے تو کتنے بنتے ہیں؟ 750 ملین قرآن ہے اس دنیا کے اندر۔ اب کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہماری حالت ہوئی ہے اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ تو ان اسکالرز کے نام جو ہے آپ ضرور یاد رکھیے گا، اور کاش ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہوتا تو آپ کے سامنے عرض بھی کرتا کہ یہ ان اسکالرز کے کیا کیا کنٹریبیوشنس ہیں۔ جابر بن حیان، جس کو کہا جاتا ہے کہ کیمسٹری میں بہت زبردست جو ہے وہ ان کا کنٹریبیوشن ہے، جابر بن حیان، اور یہ شیعہ تھے۔ جی، جو بھی اسکالرس کے نام لوں گا اس میں سے 50-60% شیعہ ہیں، یوں سمجھ لیجئے، چاہے مائنورٹی میں ہوں ہم، چاہے تعداد میں کم ہوں، لیکن علم کے میدان میں ہمیشہ آگے تھے، ہم تھے، ابھی ہیں نہیں ہے پتہ، مجھے نہیں پتہ۔
اسی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ بھئی شیعہ بچے سے بھی جا کے ڈیبیٹ نہ کرنا، بحث نہ کرنا، وہ بھی جو ہے تم کو مات دے دے گا. لیکن اب جو ہے وہ ہم اس چیز سے پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے کچھ ایسی چیزوں کی طرف چلا گیا ہے کہ جو واقعاً ہمارے لیے یوزفل نہیں ہے. جو میں نے شروع کی مجلسوں میں عرض کیا تھا کہ صرف ٹریڈیشنز میں ہم جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، ابھی ٹریڈیشنز میں گھوم رہے ہیں. میرے باپ دادا پردادا یہ وہ کرتے تھے، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ امام کیا کرتے تھے، ہمارے دادا کیا کرتے تھے. صحیح کرتے ہوں گے، غلط کرتے ہوں، قرآن نے کہا ہے کہ اگر صحیح کرتے تو ٹھیک ہے، ان کو ان کی جزا ملے گی. اگر غلط کرتے تھے تو ضروری نہیں ہے کہ تم بھی اپنی عقل کو جو ہے وہ کھو دو اور انہی کے جیسے غلط کرو. تو یہ کام جو ہے وہ ہم کو کرنا ہے. ابو یوسف یعقوب بن اسحاق الکندی، جن کو یہاں پر عرب جن کو فلاسفرس آف دا عربس، فلاسفر آف دا عربس جو ہے وہ یہ لوگ کہتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اگر نام چاہیے ہوں گے تو میں آپ کو دے دوں گا اس کے نام سے، وہ نام جو ہوں گے. حنین بن اسحاق، ثابت بن قرہ، محمد ابن موسیٰ الخوارزمی، جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت زبردست کام یہ کیا تھا کہ میتھمیٹکس کے اندر جو آپ جو 0101 جو ہے آپ کے کمپیوٹر کی بائنری جو ہے، یہ کوڈنگ جو ہے یہ سب جو ہے وہ بیسڈ ہے عربک نمبرز کے اوپر. یہ سمجھ لیجئے گا، یہ ادھر سے ہی آتی ہے. یہ زیرو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، یہ سمجھ لیجئے. اور الگورزمز جو ہیں وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ان کے پاس سے ہے، ان کے پاس ہے. خوارزمی ان کا نام یاد رکھیے گا اور آپ جا کے ان کو دیکھیے گا. اور لکھا ہوا ہے کہ ابو نصر الفارابی، ابو حسن المسعودی، ابو علی الحسین ابن سینا، ابو علی سینا جن کو کہتے ہیں، اویسنا. اور ان کا تو ماشاءاللہ یوں سمجھ لیجئے کہ میڈیکل میں کوئی نظیر نہیں تھا. ان کی بک جو لکھی ہوئی تھی فار سینچوریز ویسٹ میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی تھی ایز دی الٹیمیٹ بک آن میڈیسن. سینچوریز تک کے، 1-2 سال نہیں، سینچوریز تک کے ماشاءاللہ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم جائیں اور دیکھیں اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے. نیچرل سائنسز میں انہوں نے بہت ترقی کی. اور ایسا انسان جو ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جو بچپن میں ہی اتنا میچور تھا کہ 18 سال کے سن میں جو ہے وہ دربار میں جو ہے ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا آفیشیلی فزیشین، یوں سمجھ لیے ڈاکٹر جو ہے وہ 18 سال کے سن میں. یہ لکھا ہوا ہے، بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ابو ریحان البیرونی، جن کی جو ہے وہ سائنٹیفک سبجیکٹس میں جس میں سے لکھا ہوا ہے ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، کرونولوجی، جیوگرافی، میتھمیٹکس، میکینکس، میڈیسن، فارماکولوجی، منرولوجی، ہسٹری، ریلیجن، فلاسفی، لٹریچر، ایون میجک. اچھا ایک چیز وہ بتانا بھول گیا میں، یہ سب جو ہے وہ اسلامک اسکالرس ہیں. یعنی یہ اب آج کے ٹرم میں جو ہے وہ کیا کہوں گا، مولانا لوگ ہیں، یہ سمجھ لیجیے. یہ خالی وہ پروفیسر جو ہے وہ یونیورسٹی والے آج جو بنا دے گیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دین بھی جانتے ہیں اور دنیا کے بھی علوم کو جانتے ہیں. یہ جو ہے وہ پوائنٹ ہے، مین جو ہے وہ. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ جناب شیخ طوسی ہیں، عمر خیام ہے، اور ابو الہیثم ہیں، جن کو جو ہے وہ الحازن بھی کہتے ہیں ویسٹ میں. یہاں پر ان کو ہمیں صرف جو ہے جلدی نام پڑھ رہا ہوں. ابن رشد ہے، اور نصیر توسی، جناب نصیر الدین توسی جن کا نام ہمارا مشہور شیعہ ہیں، یہ بھی. قطب الدین الشیرازی، عبد الرحمن ابو زید ابن خلدون، جو ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ ہسٹری نہیں، ایک سائنس ہے ہسٹری سے ریلیٹڈ، اس کے اوپر ان کی جو بک ہے وہ بنیاد کہی جاتی ہے کہ ہسٹری کا جو مقدمہ لکھا ہے وہ انہوں نے لکھا ہے، انٹروڈکشن ٹو ہسٹری، جو ان کی ایک مشہور جو ہے وہ کتاب ہے. اور بہاؤالدین العاملی کے جو ہمارے شیعہ جو ہے اسکالر ہیں، جو بہت بہترین جو ہے وہ فقیہ بھی تھے اور ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے بہت بڑے محدث بھی تھے اور بہت بڑے میتھمیٹیشینس بھی تھے اور بہت بڑے انجینئر بھی تھے، کہ جنہوں نے ڈیزائن کیے ہیں بڑی بڑی مسجدیں. آپ نے ایران میں جا کے اصفہان میں دیکھا ہے جو بڑی والی مسجد ہے وہ ان کی خود ڈیزائن کی ہوئی ہے.
جی تو ہوا کیا خود جو ہے وہ ان کے اسکالرس کہتے ہیں، حالانکہ بہت جو ہسٹری ہے مسلمانوں کی پوری طرح سے چھپائی جاتی ہے اور مسلمانوں کو خود ہی پتہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. بلکہ یوں کہا جائے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو مسلم کنٹریز ہیں وہاں بھی مسلم ہسٹری نہیں پڑھائی جاتی ہے. وہاں بھی جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے وہ ویسٹرن ہسٹری پڑھائی جاتی ہے کہ امریکہ میں اس زمانے میں کیا ہوا اور یورپ میں کیا ہوا اور کینیڈا میں کیا ہوا، وہ پڑھاتے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ بھائی ہماری خود کی ہسٹری کہاں گئی؟ ہماری خود کی ہسٹری کہاں گئی؟ کیا ہوا اس کو؟ ہم کتنا جانتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے کہ ہم واقعاً اپنی ہسٹری کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں. میں صرف یہ آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں، جا کے اس کے اوپر پڑھیں، لکھیں، ریسرچ کریں. آج کے زمانے میں میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں اگر کوئی اگنورنس پلیڈ کرے تو وہ صحیح بات نہیں ہے. آپ ایک فون لے لیں، ایک ٹیب لے لیں اور بکس کی ویب سائٹس مجھ سے آگے پوچھ لیں. میں انگلش میں بکس میں بتا دوں گا، اردو میں بکس بتا دوں گا، ہنڈریڈس میں تھاؤزنڈس میں آپ کو بک جو ہے وہ دیکھ لیجئے، پڑھ لیجئے کوشش کر کے. اور جیسا میں نے کہا کہ ایک شیعہ کی حیثیت سے کوشش کیجئے کم سے کم 5 سے 10 پیجز جو ہیں ہر دن ہر روز پڑھیں اور اسپیشلائزیشن حاصل کرنے کی کوشش کیجئے کسی ایک فیلڈ میں، جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں اس میں آپ اسپیشلائزیشن حاصل کریں، اس میں بیسٹ بننے کی کوشش کریں. آپ انجینئر ہیں بیسٹ بننے کی کوشش کریں. سائنٹسٹ ہیں، رائٹر ہیں، بیسٹ بننے کی کوشش کیجئے. کس فیلڈ میں، جس فیلڈ میں اس میں بیسٹ بننے کی کوشش کیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ آپ سے پہچانا جاتا ہے. جو آپ ہیں وہ اسلام سمجھا جاتا ہے. اگر ہم جو ہیں وہ ڈس آنیسٹ ہیں تو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آدمی ڈس آنیسٹ ہے. مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اگر میں نے چوری کی، مسلمان ایسے ہوتے ہیں. میں نے دھوکہ دیا، مسلمان ایسے ہوتے. تو آپ کے عمل سے کون بدنام ہوتا ہے؟ مسلمان. اور صرف اگر ہم شیعہ ہیں تو اہل بیت بدنام ہوتے. خود امام جعفر صادق السلام کی حدیث ہے کہ تم اگر کوئی کام کرتے ہو اچھا تو کہتے ہیں کہ یہ جعفری نے کیا ہے یہ کام. اگر کوئی برا کام کرتے تو یہ علی کے ماننے والے نے کیا یہ کام. کہ تمہارے کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، ہمارے لیے شرم کا باعث، سر جھکنے کا باعث نہ بننا. کیونکہ ہر چیز جو ہے، دیکھیے عقیدہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. لیکن لوگ جو آپ کو اور ہم کو پہچانتے ہیں وہ عمل سے پہچانتے ہیں. عقیدہ آپ سے آگے نہیں پوچھتا ہے کوئی کہ بھئی یہ بتاؤ کہ خدا ایک ہے، اس کا پروف کیا ہے. کوئی پوچھتا ہے آپ کے بہت کوئی نہیں پوچھے گا آپ سے. لیکن آپ کتنے اچھے انسان ہیں، آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ لوگوں سے ملتے کیسے ہیں، آپ اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، چلتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، یہ چیز جو ہے وہ دوسروں کا افیکٹ کرتی ہے. اور یہ دیکھ کے جو ہے وہ انسان آپ کو نہیں بلکہ دین کو پہچانتا ہے. باقی چیزیں جو ہے وہ بعد میں آ جاتی ہیں. پہلے عمل ہم جو ہے وہ اپنا صحیح پیش کریں، پہلے خود سمجھیں پھر عمل کو پیش کرنے کی کوشش کریں. اب جو ہے وہ بات ظاہراً ختم بھی ہے، مصائب کی طرف مجھے آنا ہے کہ جارج سارٹن جو ہے وہ یہ قبول کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بٹوین AD 750 and 1100 the Muslims were undisputed leaders of the intellectual world. 750 to 1100 AD. And from 1100 and 1350 the centers of learning in the Muslim world retained their global importance and attractions. After 1350 اب یہاں پر سے جو ہے مسلمانوں کا جو شروع ہوا ہے. 1350 the European world began to advance and Islamic world not only became stagnant but also failed to absorb the progress made outside it. اچھا اس میں جو ہے
یوں سمجھ لیے وجہ کیا تھی کہ the theological schools excluded all natural sciences. All natural sciences were excluded from the theological, یعنی حوزوں سے مدرسوں سے جو نیچرل سائنسز ہیں ان کو نکال دیا گیا. اب یہ بہرحال یہ خود اپنے آپ میں ایک ٹاپک ہے, انشاءاللہ میں ظاہراً اگر ہوگا تو میں کچھ کوشش کروں گا عرض کرنے کی, لیکن یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ڈکلائن کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوئی کہ ہم نے جو ہے وہ دین کو سائنس سے خود ہی جدا کر دیا. اور جیسا کہ امام نے کہا ہے کہ علم جو ہے رہبر ہوتا ہے, کسی کے ہاتھ میں بھی, کافر کے ہاتھ میں, منافق کے ہاتھ میں, کسی کے بھی ہاتھ میں علم رہبر ہے. علم کیا ہے؟ رہبر ہے. علم جو ہے وہ لیڈر ہے. جس کے پاس ہے اس کے پاس دنیا ہے, وہ آگے رہے گا, تم کو پیچھے رہنا پڑے گا. اور کیا ہوا, سلولی جو ہے ہم ڈپینڈنٹ ہوتے چلے گئے دوسروں کے اوپر. اور یوں سمجھ لیے کہ رینیسانس کے بعد جو ہے وہ یہاں جو ہوا تو اس کے بعد تو بس مسلمان پوری طرح سے ختم ہی ہو گئے. اس کے بعد جو ہے وہ جو ادھر کے کنٹریز تھے انہوں نے جو ہے یا جو بھی تھے لوگ انہوں نے انویڈ کیا پورے ورلڈ کو, اور وہاں جا کے اپنی کالونیز بنائی. اور پھر اس کے بعد جو بھی کلچر تھا دوسروں کا, چاہے وہ امریکہ میں ہو, چاہے وہ ایشیا میں ہو, چاہے افریقہ میں ہو, سب کو ختم کر کے, سب کو لٹرلی ختم کر کے, لینگویجز کو بھی ختم کر کے انہوں نے اپنی چیزوں کو دنیا کے سامنے پھیلا دیا. آج بھی ہم مینٹلی غلام ہیں, فزیکلی نہیں, مینٹلی غلام ہیں. اور یہ غلامی کس وجہ سے کہ ہم انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہیں. ہم اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو چھوٹا. پروبیبلی آپ یہاں پر رہتے ہیں تو آپ کے اندر وہ فیلنگ نہیں ہو, لیکن آپ وہاں پہ چلے جائیے اور دیکھیے مطلب ہماری انفیریورٹی کمپلیکس کا کتنا جو ہے وہ اسکیل کتنا ہائی ہے. اب تھوڑی سی اچھی انگلش بولنے لگیے, دیکھیے آپ, چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں, دیکھیے آپ لوگ کتنا زیادہ آپ سے امپریسڈ ہو جائیں گے. بھائی آپ کی زبان اردو ہے, اردو یعنی انگریز اردو سیکھ کے کبھی سنا ہے کہ وہ فخر کرتا ہو کہ میں نے اردو سیکھ لی ہے, یا مجھے عربک آ گئی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ کبھی نہیں. لیکن ہم جو ہے وہ اگر سیکھ لیتے ہیں تو واہ کیا بھائی کیا بات ہے ان کی. مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں. ہم عربی سیکھنے کو کبھی توجہ نہیں دیتے ہیں. بھائی قرآن پڑھنا آ جائے بس, یہی تو کرنا آتا ہے, قرآن پڑھنا آ جائے بس کافی ہے. لیکن عربی سیکھنے کے اوپر کبھی توجہ دی ہے جس طرح سے ہم اسکولس میں اور ہر جگہ پر جو ہے اس کے اوپر زور دیتے ہیں کہ اگر یہ آ گیا تو سمجھ لو 50% مسئلہ حل ہے, باقی جب جو ہے حل ہو جائے گا. میں کسی چیز کا مخالف نہیں ہوں, میں صرف بتا رہا ہوں کہ ہمارے اندر جو ٹینڈنسیز جو پیدا ہو گئی ہیں وہ اس طرح کی ہیں, اور ہم کو اس سے باہر انشاءاللہ نکلنا ہے. اور اس میسج کو کوشش کریں کہ ہم دوسروں تک کے بھی پہنچائیں. بس بات کو ختم کرتے ہوئے آج کی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جب تشریف لائے ہیں تو یہی کچھ پیغامات تھے کہ جو لے کے آئے, اور اس میں سے ایک پیغام یہی تھا, اور وہ پیغام تھا کہ فری تھنکرز بنو, فری تھنکرز بنو, چاہے مسلمان ہو چاہے نہ ہو, فری تھنکرز بنو. اگر تمہارے اندر یہ پیدا ہو گیا تو پھر دھیرے دھیرے جو ہے تم سچ اور حق کو پالو گے, ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کرو گے. بس احمد کو آپ کی ختم کرتے ہوئے, یہ شعور جو ہے وہ صرف امام کا نہیں ہے, بلکہ کل بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے کربلا میں آئے ہیں امام کے ساتھ, ان تک میں بھی یہ شعور پایا جاتا ہے, ان تک میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ دنیا کی جو حقیقتیں ہیں ان کو سمجھتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج 7ویں تاریخ کی شب ہے, اور کل جو ہے وہ 7 محرم کا دن ہوگا. اور 7 محرم کا دن اصل میں حقیقت میں وہ دن ہے کہ جب سے اہل بیت علیہم السلام
کے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا تھا. 7 محرم سے پانی بند ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے کل سے جو ہے خاص طور سے جو ہے وہ خیال رکھیے گا کہ کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو کہ جس سے خوشی کا اظہار ہو. کم سے کم 3 دن تک کے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اہل بیت کے غم میں پوری طرح سے شریک ہوں. 7 تاریخ ہے، 7 تاریخ سے لے کے عاشور کے دن تک کے پوری کوشش کریں کہ ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے خوشی جو ہے وہ جھلکے، اس لیے کہ کل سے خاص طور سے مصیبتوں کا آغاز ہو گیا تھا اہل بیت علیہ السلام کی. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ دھیرے دھیرے بچوں کی صدائیں بلند ہونا شروع ہوئیں، الاتش الاتش کی، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے. لیکن ظالم کتنے بڑے ظلم کے کرنے والے تھے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا. اس ملعون کے باپ نے بھی ایسا ہی کیا تھا. مولا علی کے لشکر کے اوپر پہلے پانی بند کیا جا چکا تھا، اور وہی کام جو ہے وہ یہاں پر کیا. لیکن یہاں پر اہل بیت علیہ السلام صرف 72 ہیں، اور یہ کوئی فوج بھی نہیں ہے جس کو کہا جا سکے کہ فوج ہو کہ جس کے اوپر پانی کو بند کیا گیا. اس میں بچے بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، بلکہ اس میں 6 مہینے کا ایک بچہ ہے، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اور جوان کل ملا کے بہت کم ہوں گے، آدھے شاید جوان ہوں گے، باقی سب جو ہے وہ بزرگ تھے، عورتیں تھیں، اور جو ہے وہ دوسرے جو ہے وہ جو لوگ تھے وہ تھے. لیکن کیا کہا جا سکتا ہے، افسوس کی بات ہے کہ ہائے اہل بیت علیہ السلام کی کسی بھی بات کو جو ہے وہ سنا نہیں گیا. اور اسی وجہ سے امام اتنا زیادہ غمگین تھے، اتنا زیادہ ان کو افسوس تھا کہ ان کی جو اہل بیت علیہ السلام کی عظمت جو ہے اس کو لوگوں نے نہیں پہچانا. بس بات کو ختم کرتے ہوئے لکھا ہوا ہے، ہمارے دوسرے امام حسن علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو پاس میں ہی ایک جو ہے 3-4 سال کا بچہ وہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بھی بڑا تڑپ رہا تھا کیونکہ بابا جو ہے وہ جدا ہو رہا ہے، امام حسن دنیا سے جا رہے ہیں. لکھا ہوا ہے امام حسن علیہ السلام نے اس بچے کو بلایا کہ جس کا نام جو ہے وہ قاسم بتایا گیا، کہ جناب قاسم کو ایک مرتبہ بلایا، اور بلانے کے بعد جو ہے جناب قاسم سے امام نے کہا کہ بیٹا ایک اس سے بھی بڑا تمہارے پر وقت آئے گا، اور ایک تعویذ دیا، کہا کہ اس کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا، اس سے کبھی اپنے آپ کو جدا نہ کرنا. بس جناب قاسم جو ہے اس تعویذ کو پہنے ہوئے ہیں، اور اس کی بات کو جو ہے وہ بعد میں آپ جو ہے وہ سنیے گا. اب کیا ہوا، لکھا ہوا ہے کہ 7 تاریخ کو پانی جب بند ہوا، اور اس کے بعد شب عاشور جب آئی ہے، تو امام حسین علیہ السلام نے ایک مرتبہ تمام اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد جو ہے ایک بار پھر ان سے کہا کہ دیکھو بھائیوں، ایسا ہے کہ یہ ظالم جو ہے وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ جو ہیں اگر مجھے پا لیں گے تو پھر تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، یہ چاہتے ہیں مجھ سے بیعت لینا اور یہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے. تو پھر ایک مرتبہ امام تھوڑا سا خاموش ہوئے، اور اس کے بعد پھر امام نے چراغ کو بجھا دیا تاکہ جو ہے وہ اگر کوئی شرم کی وجہ سے امام کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے نہیں جا سکتا ہے تو وہ بھی جو ہے وہ چلا جائے. روایت میں ملتا ہے کہ جب چراغ کو خاموش کیا تو امام کے چاہنے والے ایک ایک کر کے کھڑے ہونا شروع ہوئے. کہا کہ اے حسین، آپ اب کب تک کہ ہمارا امتحان لیں گے؟ اے آقا، اگر کوئی کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر ہم کو 1000 بار بھی قتل کیا جائے، ہمارے لاشوں کو جلایا جائے اور پھر ہم کو زندہ کیا جائے، تو بھی ہم آپ کی نصرت سے منہ کو نہیں موڑیں گے. کوئی کہتا ہوا نظر آیا کہ آقا ہم روز محشر آپ کے نانا کو کس طرح سے منہ دکھائیں گے. لکھا ہوا ہے کہ کوئی کہتا ہوا نظر آیا کہ ہم جو ہے وہ کس طرح سے کس طرف جائیں گے، آپ کے بنا زندگی جو ہے وہ کیا ہے. بس یہی سب تقریریں ہو رہی تھی. اس میں سے ایک جو ہے وہ ننھا، ایک جو ہے وہ چھوٹا سا بچہ بھی اٹھا کے جس کا سن جو ہے وہ 13-14 سال کا سن ہے، یعنی جناب قاسم کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے چچا جان، کیا کل ہمارا بھی جو ہے وہ نام شہداء میں ہے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے ایک مرتبہ ایک امتحان تو لے لوں. کہا کہ اے قاسم، ذرا یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ ہاں، یہ معرفت کا اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ چھوٹے بچے کو موت کا پتہ نہیں
نہیں ہوتا ہے. موت کیا چیز ہوتی ہے چھوٹے بچے کو نہیں پتا ہے. اگر کوئی اچھی چیز ہو, خوشیوں کے بارے میں پوچھیں گے تو شاید اس کو پتا ہو, ولادت کے بارے میں پتا ہو, زندگی کے بارے میں پتا ہو, لیکن موت کے بارے میں جاننا صرف اسی وقت ہو سکتا ہے, جان سکتا ہے کہ جب معرفت جو ہے وہ اونچی ہو. ایک مرتبہ جب جناب قاسم سے پوچھا تو ایک مرتبہ جناب قاسم کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر حق کی راہ میں موت ہے تو احلی من العسل, شہد سے بھی زیادہ یہ شیریں ہے. بس ایک مرتبہ امام فرمانے لگے, اے قاسم تمہارا تو کیا تذکرہ, علی اصغر بھی کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے. بس آپ یہ غور کیجئے کہ یہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں. ایک مرتبہ پوچھنے لگے, اے چچا جان کیا یہ اشقیاء خیموں میں تشریف لے آئے, خیموں میں آ جائیں گے؟ تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ نہیں, یہ خیموں میں نہیں آئیں گے, بلکہ میں خود علی اصغر کو لے کے جاؤں گا, سوال آب کروں گا. ہاں, اور تو یہ آپ غور کیجئے, غیرت کا عالم یہ ہے کہ جناب قاسم کو گوارا نہیں ہے کہ خالی یہ بھی تصور کر سکے کہ اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے. میں کہوں گا جناب قاسم, عصر عاشورہ کے دیکھیے بعد قتل حسین کیا عجیب منظر ہے, کیا عجیب منظر ہے. بس روایت میں ملتا ہے کہ جناب قاسم سے گفتگو رات کو ہو چکی. اب سویرے جو ہے وہ امام نے دفتر شہادت کو کھولا. ایک صحابی جاتا ہے, ایک چاہنے والا جاتا ہے, ایک ساتھی جاتا ہے شہید ہوتا ہے, دوسرا جاتا ہے شہید ہوتا ہے, تیسرا جاتا ہے شہید ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے بنی ہاشم میں سے جانے لگے, شہید ہونے لگے. بس جناب قاسم کے بعد جذبہ اور جوش جو ہے وہ آیا اور کہا کہ اے چچا جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے, اے امو جان مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے. بس لکھا ہوا ہے کہ جناب قاسم اصرار کرتے جاتے ہیں, بار بار جو ہے وہ کہتے جاتے ہیں چچا جان مجھے اجازت دیجئے, اور حسین جو ہے وہ کہتے جاتے ہیں کہ کس طرح سے تمہیں اجازت دوں, کس طرح سے تمہیں جو ہے وہ جانے دوں, تم تو میرے بھائی کی تصویر ہو, تم تو یتیم ہو, اور کس طرح سے میں تمہیں اپنے اوپر سے جو ہے وہ قربان ہونے دوں. بس جناب قاسم کا اصرار بڑھتا جاتا ہے, بار بار جو ہے وہ اصرار کر رہے ہیں, اور حسین جو ہے وہ منع کیے دے رہے ہیں. بس لکھا ہوا ہے جناب قاسم جو ہے وہ مایوس ہو کے خیمے کے پشت کے اوپر جا کے بیٹھے, اور جب بیٹھے ہوئے تھے غور کر رہے تھے کہ میں کس طرح سے اپنے امو جان کو, اپنے چچا جان کو جو ہے وہ بتاؤں, کہوں کہ وہ مجھے مرنے کی اجازت دیں. بس لکھا ہوا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ خیال آیا, ہاتھ کے اوپر ایک تعویذ بندھا ہوا ہے, اور بابا نے کہا ہے کہ جب قاسم تمہاری زندگی کا تم پہ سب سے سخت وقت پڑا ہو, اس وقت اس تعویذ کو کھولنا. بس کہنے لگے, اپنے سے خود سے کہنے لگے کہ اس سے بڑھ کے سخت وقت اور کون سا ہو سکتا ہے. بس ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا اور دیکھا تو اس میں وہی لکھا ہوا تھا کہ جو جناب قاسم چاہتے تھے. لکھا ہوا تھا جناب امام حسین علیہ السلام کے نام پہ پیغام اور میسج, اے حسین کربلا کے میدان میں میں تو نہ ہوں گا, اب میرا بیٹا یہ قاسم ہے, اس کو اب میں اپنی طرف سے قربان کرنا چاہتا ہوں تمہارے اوپر سے. اب بس یہ دیکھا ایک مرتبہ یہ موت کا پیغام ہے حالانکہ, لیکن خوشی خوشی اپنے چچا کے پاس, امام حسین علیہ السلام کے پاس لائے اور لا کے دکھایا. امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے ہی میسج کو دیکھا, جیسے ہی پیغام کو دیکھا, اپنی آنکھوں سے لگایا, چوما اور ایک مرتبہ پڑھا. بس امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ بھائی کی اب یہ وصیت ہے, اس وصیت کو اب کس طرح سے ٹالا جا سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لکھا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جناب قاسم سے جدا نہیں ہونا چاہتے ہیں, اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے ہیں. جناب قاسم کو جانے کی جلدی ہے اور حسین روک رہے ہیں کہ نہیں ابھی نہ جاؤ بیٹا, ابھی نہیں جاؤ. لیکن بس لکھا ہوا ہے ادھر اصرار بڑھتا جاتا ہے, کبھی ہاتھ پکڑ کے چومتے ہیں, کبھی پیروں کا بوسہ لیتے ہیں, امو جان اجازت دیجئے. بس امام لکھا ہوا ہے کہ یہ کام
امام نے کسی بھی شہید کے ساتھ نہیں کیا. کیا تھا؟ ایک مرتبہ گلے سے لگایا اور چچا بھتیجے بہت دیر تک کے روتے رہے. اتنا روئے کہ غش کھا کے زمین کربلا پر گر پڑے. آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی کو کوئی بے ہوش ہوتا ہے, کسی کو غش آتا ہے, اس کو پانی کے چھینٹے دے کے جگایا جاتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کربلا میں زینب نے حسین علیہ السلام اور قاسم کو کس طرح سے جگایا ہوگا. شاید اپنے اشکوں کے چھینٹے دیے ہوں گے. بس لکھا ہوا ہے کہ جب اب کھڑے ہوئے, دوبارہ غش سے فاقہ ہوا, اب جناب قاسم جو ہے مانگتے ہیں اجازت. بڑی مشکل سے امام, ایک نا چھوٹا سا بچہ ہے, آپ کو پتا ہے 13-14 سال کا سن کا بچہ کیسے گھوڑے پہ سوار ہو سکتا ہے, کس طرح سے زرہ کو پہن سکتا ہے. نہ تو پہننے کے لیے کوئی زرہ ہے, نہ کوئی لے جانے کے لیے خاص کوئی گھوڑا ہے. اب لکھا ہوا ہے ایک گھوڑے کے اوپر امام نے خود اپنے ہاتھوں سے بٹھایا. رکابوں تک پیر بھی نہیں پہنچ رہے ہیں, بنا زرہ کے جو ہے جناب قاسم کو ایک مرتبہ سوار کیا گیا. روایت بتاتی ہے کہ جب جناب قاسم چل رہے ہیں, چلتے وقت جناب قاسم کے کرتے کے, آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ گریبان کو امام نے چاک کر دیا. ہاں, عربوں میں یہ ایک طریقہ تھا, ٹریڈیشن تھی کہ اگر کوئی یتیم ہوتا تھا تو اس کے گریبان کو وہ چاک کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ یتیم بچہ ہے. بس لکھا ہوا ہے کہ جناب قاسم کے گریبان کو چاک کیا کہ شاید اس کے گریبان کو دیکھ کے ہی لوگوں کو یہ ہے وہ رحم آ جائے کہ یہ یتیم بچہ ہے. بس ایک جملہ اور آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں, بڑا عجیب جملہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جناب قاسم جب نکلے ہیں خیمے سے, اب غور کیجئے گا, جب خیمے سے جناب قاسم نکلے ہیں, یہ دشمن کے جملے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بدلی میں سے چاند نکل آیا ہو, اتنا خوبصورت جناب قاسم کا چہرہ تھا. ہاں, اتنا خوبصورت. تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ جب دشمن کی نظر میں کوئی اتنا خوبصورت ہوگا تو یہ بتاؤ کہ ماں کی نظر میں کتنا خوبصورت ہوگا. اور جناب ام فروہ نے کس طرح سے اجازت دی ہوگی مجھے نہیں معلوم. بس لکھا ہوا ہے جناب قاسم, حالانکہ عمر تو بہت کم ہے, لیکن ان کی ٹریننگ جو ہوئی ہے وہ جناب عباس کے ہاتھوں ہوئی ہے. ان کو سکھایا ہے تیر و تلوار چلانا. اور جناب عباس نے لکھا ہوا ہے کہ آئے اور آنے کے بعد ایک کے بعد دوسرے دشمن کو جو ہے وہ ذبح کرتے جا رہے ہیں, قتل کرتے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ عمر سعد نے جب دیکھا کہ کوئی بھی قاسم کے سامنے ٹھہر نہیں پا رہا ہے, پاس میں بیٹھے ہوئے ایک پہلوان کے جس کا نام ازرق شامی ہے, اس سے کہا کہ تو جا, یہ بچہ تو مجھے دوسروں کے سامنے جو ہے وہ حقیر کیے دے رہا ہے, تو جا اور اس بچے کا کام تمام کر دے. ایک مرتبہ ازرق شامی کہتا ہے کہ یہ بچہ ہے, میں پہلوان ہوں, میں بہت بڑا جو ہے وہ شجاع ہوں, میں کس طرح سے اس سے جا کے جنگ کروں گا. اب میں نہیں جاتا ہوں, میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں. لکھا ہوا ہے کہ اس نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا, جناب قاسم کے پاس آیا. جناب قاسم نے 2 واروں میں اس کو قتل کر دیا, اور پھر اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجا, پھر تیسرے بیٹے کو بھیجا, پھر چوتھے بیٹے کو بھیجا. جب سارے بیٹے اس کے ذبح ہو چکے, قتل ہو چکے, اب جو ہے وہ اس کے سامنے دنیا تاریخ ہو گئی. اور لکھا ہوا ہے کہ بڑی جنون کے ساتھ, بڑے غصے کے ساتھ وہ جب آگے آیا ہے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام دور سے منظر کو دیکھ رہے ہیں. ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا بچہ ہے جو 14 سال کا 13 سال کا سن ہے جس کا, اور دوسری طرف سیر و سیراب ایک پہلوان ہے.
لکھا ہوا ہے ایک جناب امام حسین علیہ السلام خیمے پہ آئے جناب ام فروا کے، اور خیمے کے جو ہے وہ ایک مرتبہ پردے سے کہا کہ کہہ دو کہ جناب ام فروا سے کہ اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرے، کیونکہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا پہلوان آیا ہے کہ جو ان کے مقابلے میں ہے۔ ایک مرتبہ جناب فروا نے جو ہے اپنے بالوں کو کھولا اور بیویوں سے کہا کہ دیکھو میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ اب بس لکھا ہوا ہے کہ جناب فروا نے جو ہے ادھر دعا کی، ادھر دعا جو ہے باب اجابت سے ٹکرائی، اور جناب قاسم نے اس ظالم کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ جب اس ظالم کو قتل کر دیا تو اب جو ہے وہ دشمن کی فوج کے حوصلے پست ہونے لگے۔ بس عمر صاحب نے کہا کہ اس کا ایک ایک کر کے جو ہے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اب جو ہے وہ ہر طرف سے تم حملہ کرو اس کے اوپر۔ لکھا ہوا ہے چاروں طرف سے ایک چھوٹا بچہ ہے، چاروں طرف سے جناب قاسم کے اوپر حملے ہونے لگے، لیکن پھر بھی جناب قاسم کی شجاعت کا عالم یہ ہے کہ چاروں طرف سے بڑھ بڑھ کے حملے کرتے جاتے ہیں، اور جب جو ہے وہ میدان صاف ہو گیا، دور دور تک کے جو ہے فوجی بھاگ گئے۔ اب لکھا ہوا ہے جناب قاسم کے جوتے کا ایک تسمہ جو ہے وہ کھل گیا، اب بس دیکھا کہ دشمن دور ہے، جناب قاسم جو ہے وہ اپنے جوتے کے تسمے کو باندھنے لگے۔ ایک مرتبہ پیچھے سے ایک دشمن آگے بڑھ کے جناب قاسم کے اوپر وار کرتا ہے، جناب قاسم زمین کی طرف چلے، یا ماہ ادرکنی، اے چچا مدد کے لیے آئیے۔ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی دشمن، جتنے بھی جو ہے وہ حسین کے، چاہے بنی ہاشم میں سے ہوں چاہے اصحاب میں سے ہوں، امام حسین علیہ السلام نے کسی کے قاتل کا پیچھا نہیں کیا ہے، کسی کے قاتل کو جو ہے مارنے کے لیے نہیں بڑھے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جناب قاسم کے قاتل کو امام نے دیکھا، اور امام بہت تیزی سے ایک مرتبہ غضنفر کے جیسے ایک مرتبہ شیر کے مانند اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے، اور آنے کے بعد جناب قاسم کے قاتل کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا، امام کا وار جو ہے ہاتھ پہ لگا، اس کا ہاتھ جو ہے وہ گرا، بس دشمن کی فوج اس قاتل کو بڑھانے کے لیے آگے، بچانے کے لیے آگے بڑھی، اور ادھر سے حسین آگے بڑھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ فوج جب حملہ ہوتا ہے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوتے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوتے ہیں، بس لکھا ہوا ہے گھوڑے ادھر کے ادھر ہو گئے۔ میں کہوں گا آقا حسین جب آپ کی لاش پامال ہوئی ہے، آپ کا جنازہ جب پامال ہوا ہے، آپ شہید ہو چکے تھے، لیکن یہ قاسم ہے زندہ پامال ہو گئے۔ بس امام نے حملہ کیا، فوجیں بھاگ گئی، امام جناب قاسم کے پاس تشریف لائے۔ اب جو دیکھا تو جناب قاسم آخری سانسیں لے رہے ہیں، ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں۔ امام نے عجیب جملہ کہا ہے، یہ تمہارے چچا پر کتنا شاق ہے، کتنا سخت ہے قاسم، تم نے مدد کے لیے پکارا اور مدد نہ کر سکے۔ ہاں بس لکھا ہوا ہے جناب قاسم کا جنازہ بھی لانا ایک مرثیہ ہے، ایک عجیب غم ہے، کیونکہ جناب قاسم جب آئے تھے تو بہت ہی چھوٹے تھے، آپ کو پتا ہے 13-14 سال کا سن کا بچہ ہے، لیکن جب حسین جناب قاسم کے جنازے کو لے جانا چاہتے ہیں تو اب جو ہے وہ لاش کے پیر، جنازے کے پیر زمین پہ خط دیتے جاتے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ ہوا یہ کہ جنازے سے جناب قاسم کا جنازہ پامال اس طرح سے ہو گیا تھا کہ جناب قاسم کا قد کم تھا جب آئے تھے، لیکن جب واپس جا رہے ہیں تو اب قد بڑا ہو گیا ہے۔ حسین نے سینے سے سینہ چپکا لیا اور جناب فروا کی خدمت میں جناب قاسم کا جنازہ لے کے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔